इस वक़्त को अब्बा जान अभी तक नहीं भूले। कभी कभार वो भयानक वाक़यात सुनाने शुरू कर देते हैं तो अम्मी इन्हें रोकती हैं कि बच्चों को न डराएं, लेकिन इनके अंदर वो गम गुस्सा और सदमों का गुबार भरा हुआ है। वो इन्हें परेशान करता रहता है। इन्हें दमे का मर्ज़ लाहक हो गया, जिसका बायस यही गम गुस्सा है। आपने भी सुना होगा कि अम्बाला में हिंदुओं ने इस तरह बेदर्दी से मुसलमानों का कत्लेआम किया और इनके घर जलाए और मुसलमान लड़कियों की इज्तिमाई आबरूरेज़ी की थी। हम में से इस वक्त कोई भी पैदा नहीं हुआ था, लेकिन जिन पर बीती थी वो तो नहीं भूल सके। मेरे एक चचा हिंदुओं के हाथों शहीद हुए और इनकी 13-14 साल उम्र की एक बेटी की बरहना और चिचोड़ी हुई लाश बाहर एक मैदान में पड़ी मिली थी। इस लड़की का छोटा भाई ऐसा लापता हुआ कि आज तक इसका सुराग नहीं मिला। घर जला तो नहीं, लेकिन लूट मार बहुत हुई कि चंद एक कपड़े घर में रह गए। फिर बात करें मेरी अम्मी की, इस वक्त अम्मी नौजवानी की उम्र में थी। हिंदुओं ने 4-5 दिन इन्हें अपने पास रखा था और फिर अम्मी बेहोशी की हालत में एक खाली मेज़ पर पड़ी हुई मिली थी। इनके ख़ानदान के कुछ अफराद शहीद हो गए, कुछ भाग गए और इस बुरी हालत में अकेली रह गईं। मेरे दादा जान इन्हें अपने घर ले आए और मेरे अब्बा जान के साथ शादी कर दी। ये हैं मेरे वालिदैन, जिनके दिलों में हिंदुओं की ऐसी नफ़रत भरी हुई है कि इनका बस चले तो इस मुल्क में नहीं तो कम अज़ कम अम्बाला शहर के किसी हिंदू को ज़िंदा न छोड़ें। वो तो अक्सर पाकिस्तान की बातें करते रहते हैं और ये भी कहते हैं अब भी कोई बंदोबस्त हो जाए तो वो यहाँ से पाकिस्तान हिजरत कर जाएं। आप इन्हें साफ अल्फाज में बताना कि डॉक्टर रशीद के चले जाने के बाद मेरे लिए अस्पताल में कैसे कैसे ख़तरे उमड़ आए थे। ये भी बताना कि एक हिंदू फौजी डॉक्टर ने तो साफ कह दिया था कि वो मुझे हिंदू बनाकर मेरे साथ शादी करेगा। मैंने ये बातें कभी भी अपने अब्बा जान या अम्मी को नहीं बताई। आप इन्हें बताना कि आपकी बेटी की इज़्ज़त व आबरू को महफूज करने के लिए और इसे अपने मज़हब में ही रखने के लिए पाकिस्तान भिजवा दिया है। डॉक्टर रशीद की सारी बात इन्हें बताना, जो मैं पहले इन्हें बता चुकी हूँ। इनके सारे गम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन यह आपका काम होगा कि आप में से कोई ना कोई 1-2 दिनों बाद इन्हें मिलता रहे और इन्हें तसल्ली देता रहे। मैं अगर पाकिस्तान में ज़िंदा और सलामत पहुँच गई तो इन्हें तफसीली ख़त लिखूँगी। इस महफिल पर कुछ देर के लिए सन्नाटा तारी रहा। खालदा ने ये बात इस तरह सुनाई थी कि इसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और आवाज़ में गम और दर्द भरा हुआ था। हिंदुस्तान का अगर हर मुसलमान नहीं तो हर तीसरा मुसलमान ऐसी ही खौंचका और दर्दनाक कहानी का किरदार है। डॉक्टर रशीद को तो पहले ही खालदा ने अपने ख़ानदान की ट्रेजिडी सुना रखी थी। रशीद के दोस्तों के लिए ये एक नई बात थी। ये एक कहानी तो नहीं सुनी थी, ये तो उन्होंने सैकड़ों सुनी थी, लेकिन खालदा के साथ इनका एक ऐसा ताल्लुक़ हो गया था जिसमें तकद्दुस भी था और जज्बात की तपिश भी। रशीद के दोस्तों पर ऐसा तासुर तारी हो गया कि वो जो मुहिम सर करने लगे हैं, ये मुहिम इनके लिए एक चैलेंज बन गई और उन्होंने दिल ही दिल में एक बार फिर यह अहद किया कि रशीद और खालदा को जान की बाजी लगाकर सरहद पार कराएंगे। दुख वाली बात तो सिर्फ एक है, डॉक्टर रशीद ने कहा, पाकिस्तान के मुतालिक हमारी जो सोच है और पाकिस्तान की अज़मत जो हमारी आंखों में है, पाकिस्तान में इसका नामो निशान भी नहीं मिलता, सिवाय इसके कि ये एक इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान के लीडरों में ज़रा सी भी कौमी गैरत होती तो पाकिस्तान हिंदुओं के हाथों यूं आधा न रह जाता। हिंदुओं की लीडरशिप ने पाकिस्तान को एक कमज़ोर मुल्क बनाकर कमज़ोर मुल्कों के कूड़ा कबाड़ में फेंक दिया है। मैं सिर्फ इसलिए पाकिस्तान जा रहा हूँ कि ये इस्लामी मुल्क है, वहाँ हिंदुओं का ख़तरा नहीं होगा। पाकिस्तान को सबसे बड़ा ख़तरा अपनी लीडरशिप से है, इश्तियाक ने कहा। हमारे कुछ अजीज़ हिजरत कर गए थे, इनमें से कोई ना कोई 3-4 साल बाद मिलने आ जाता है। इन अजीज़ों से पाकिस्तान के अहवाल व कवायद सुनते हैं तो बहुत ही अफसोस होता है। मेरे वालिद बताया करते थे कि कायद-ए-आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान दारुल इस्लाम होगा और बरे सगीर के तमाम मुसलमानों के लिए दारुल अमान होगा, लेकिन सुना है वहाँ पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में भागे जा रहे हैं। ये बिल्कुल सही है, वहाब ने कहा। पाकिस्तान के सबज परचम में हमारे खून की लाली रची बसी हुई है। हमारे बाप दादा जानते थे कि हमारा इलाका पाकिस्तान में नहीं आएगा, फिर भी उन्होंने इस्लाम के नाम पर एक नई इस्लामी मुमलिकत के क़याम के लिए कुर्बानियाँ दी और कुफ़ार ने इन्हें जो सज़ा दी वो हम अपने वालिदैन से सुनते ही रहते हैं और अब खालदा से भी सुन लिया है। फिर भी मेरा ख्याल कुछ और है, डॉक्टर रशीद ने कहा। खराबी कबाहत पाकिस्तान में नहीं, बल्कि ये इस क़यादत का गुनाह है जिसने पाकिस्तान को अपने बाप दादा की जागीर समझकर इसे पटियाला और नाबा जैसी रियासत बना लिया है। ये हमारी और पाकिस्तान के अवाम की जिम्मेदारी है कि इस क़यादत से अपने मुल्क को आज़ाद कराएं, फिर इसे वो ताकत बनाएं
جس نے کیسر روم اور کسرائے ایران کو تاریخ میں عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ یہ طاقت ایمان کی پختگی سے پیدا ہوتی ہے۔ ایمان کی پختگی قوم میں علماء دین پیدا کیا کرتے ہیں اور پھر اسے زندہ و بیدار رکھتے ہیں، ظفر نے کہا۔ لیکن جہاں علماء دین بھی سیاسی لیڈر بن جائیں، وہاں سے ایمان بھی اور رحمت کے فرشتے بھی رخصت ہو جایا کرتے ہیں۔ یہی ہماری یعنی انڈیا کی ٹریجڈی ہے، ڈاکٹر رشید نے کہا۔ پاکستان کمزور ہوتا ہے تو ادھر ہندو انڈیا کے مسلمانوں پر شیر ہو جاتے ہیں۔ جہاں ہندو قیادت کو اور ہندو عوام کو ذرا سا بھی شک ہو جاتا ہے کہ پاکستان جنگی طاقت کا کوئی مظاہرہ کرنے والا ہے، تو یہاں کے ہندو مسلمان کو ہاتھ جوڑ کر پرنام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستان کی اصل ٹریجڈی یہ ہے کہ وہاں کی قیادت نے اپنے عیش و عشرت کی خاطر امریکہ کی غلامی قبول کر لی ہے۔ اب تو پاکستان غیر ملکی اور غیر مسلم عالمی ساہوکاروں کے قرضوں کی زنجیروں میں جکڑا گیا ہے۔ اس کے باوجود میرے دوستوں، ایک اور دوست نے کہا، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو مایوسی گناہ ہے اور دوسرا یہ کہ پاکستان اللہ کی زمین ہے۔ اللہ نے جس طرح قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لے رکھی ہے، اسی طرح پاکستان کا دفاع بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اس کی صاف نشانی یہ ہے کہ پاکستان کی قیادت تو کبھی کی پاکستان کا سودا کر چکی ہے اور اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں جن حالات میں کوئی طاقتور ملک بھی زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن پاکستان زندہ ہے اور انشاءاللہ زندہ رہے گا۔ یہ شہیدوں کی سرزمین ہے۔ شہیدوں کا حساب سید احمد شہید کے وقتوں سے شروع کریں اور اب تک حساب کر لیں۔ پاکستان کی زمین کا ایک ایک انچ شہیدوں کے لہو سے منور ہے۔ ان شہیدوں کے صدقے اللہ نے پاکستان کو زندہ رکھا ہوا ہے اور یہ ملک تا ابد زندہ رہے گا۔ یہ تو اللہ کا فرمان ہے، ڈاکٹر رشید نے کہا۔ ظلم جب انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو مظلوم ایک طاقت بن کر اٹھتے ہیں اور اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ پاکستان کے مظلوم بھی اٹھیں گے، انہیں اللہ اٹھائے گا اور پھر اللہ ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ ایسی گفتگو اکثر محفلوں میں ہوا کرتی ہے۔ سب کا انداز جذباتی ہوتا ہے اور ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ پراثر اور خوبصورت الفاظ استعمال کریں، اور جب محفل برخاست ہوتی ہے تو اس میں سب کہا سنا ذہنوں سے اتر جاتا ہے۔ لیکن آگرہ کی اس محفل کا انداز حقیقت پسندانہ تھا اور اس میں بولنے والے سب لوگ عملاً کچھ کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ باتوں باتوں میں وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ پچھلے پہر کے 4 بج گئے اور عبدالستار آ گیا۔ رشید کے نکل آنے کا کسی کو پتہ تو نہیں چلا؟ وہاب نے عبدالستار سے پوچھا۔ ابھی نہیں، عبدالستار نے جواب دیا۔ شام کو گنتی کے وقت پتہ چلے گا اور پھر کچھ شور شرابہ اٹھے گا۔ شام کو جب پاگلوں کی گنتی ہوئی تو ایک بارک میں ایک پاگل کم تھا۔ وارڈن اور دیگر ملازم گمشدہ پاگل کو ادھر ادھر ڈھونڈنے کے لیے بکھر گئے۔ بارک کے قریب وہ نہ تو جھاڑیوں میں ملا اور نہ ہی ڈھکی چھپی جگہوں پر جا کر ملا۔ وہ کہیں نظر نہ آیا۔ جھاڑیوں اور گھنے اور اونچے پودوں میں اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جھاڑی میں سے کپڑے ملے۔ انہیں کھول کر دیکھا گیا تو اس میں لمبے اور چھوٹے بال لپٹے ہوئے تھے۔ یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں تھا کہ یہ کپڑے کسی پاگل کے ہیں اور اس پاگل کے بال کاٹے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ اسی گمشدہ پاگل کے ہوں۔ وارڈن یہ کپڑے اور بال اٹھائے اس روز کے ڈیوٹی آفیسر کے پاس گیا اور رپورٹ دی کہ ایک پاگل غائب ہے اور جھاڑی سے یہ کپڑے اور بال ملے ہیں۔ ڈیوٹی آفیسر یہ رپورٹ سن کر پریشان ہو گیا۔ یہ تو پولیس کا کیس ہے، ڈیوٹی آفیسر نے کہا۔ اگر یہ کپڑے اور بال اسی گمشدہ پاگل کے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اسے یہاں سے نکالا گیا ہے۔ اس کا حلیہ تولنے کے لیے اس کے لمبے بال کاٹے گئے ہیں اور دوسرے کے کپڑے پہنا کر اسے فرار کروایا گیا ہے۔ یہ کپڑے اسی بارک میں لے جاؤ، اور جو پاگل ذرا ہوش و حواس میں رہنے والے ہیں ان سے معلوم کرو کہ غائب ہو جانے والے پاگل نے یہی کپڑے پہن رکھے تھے یا یہ کسی اور کے ہیں۔ وارڈن اس بارک میں گئے اور 3-4 پاگلوں کو بلا کر کپڑے دکھائے اور پوچھا کہ جو غائب ہے کیا یہ اس کے کپڑے ہیں؟ اس بارک میں ان پاگلوں کو رکھا گیا تھا جو دنگا و فساد نہیں کرتے تھے، آرام سے ایک جگہ بیٹھے رہتے یا لیٹ جاتے یا ویسے ہی گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ ان سے عقل کی کسی بات کی توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ مجھے دکھاؤ یہ کپڑے، ایک پاگل نے کہا۔ وارڈن نے کپڑے اسے دکھائے تو اس پاگل نے چہرے پر عجیب سا تاثر پیدا کر کے کپڑے کو کھول کر بڑی غور سے دیکھا اور پھر یہ کپڑے اوپر کو اچھال کر کہا، یہ جو چلا گیا وہ بس چلا گیا۔ ایک اور پاگل نے کپڑے اٹھا کر وارڈن کو دیے اور بولا، یہ کپڑے اسے دے دو اور اسے میری طرف سے یہ کہنا، اے حرام زادے تم ننگے باہر آ گئے ہو، یہ لو کپڑے پہن لو۔ اس پاگل نے بڑی زور سے کہکا لگایا تو بارک کے کئی اور پاگل دوڑے آئے اور وارڈن کے ارد گرد کھڑے ہو کر کچھ نہ کچھ بولنے اور زور زور سے ہنسنے لگے۔ وارڈن کے لیے وہاں سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ وہ نکل تو آیا لیکن گمشدہ پاگل کے کپڑے بارک میں ہی چھوڑ آیا۔ اور سنتری ایک پاگل کپڑے اٹھائے ہوئے وارڈن کے پیچھے دوڑ آیا اور بولا، اس کے کپڑے لے لو اور اس تک پہنچا دو، وہ ننگا پھر رہا ہے۔
وارڈن دوڑتا ہوا ڈیوٹی آفیسر کے پاس پہنچا اور بتایا کہ پاگلوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ ڈیوٹی آفیسر اس وجہ سے گھبرایا ہوا تھا کہ اس کی ڈیوٹی کے دن ایک پاگل کم ہو گیا تھا۔ اسے کسی پاگل کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اس کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ اس سے باز پرس ہوگی اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا کارروائی کی تھی۔ وہ وارڈنوں اور دیگر ذمہ دار سٹاف پر برس رہا تھا۔ یہ پاگل ہمارے قیدی نہیں، اس نے کہا، لیکن یہ مت بھولو کہ ان کے لواحقین انہیں ہماری ذمہ داری میں یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ کل کوئی اس گمشدہ پاگل کا وارث آ گیا اور اسے ہم نے یہ بتایا کہ تمہارا مریض غائب ہو گیا ہے تو وہ سیدھا پولیس کے پاس جا کر ہمارے خلاف مقدمہ درج کروا دے گا۔ ذرا سوچو تم اسے کہاں سے لاؤ گے؟ جاؤ اور اسے ڈھونڈو۔ پاگل خانہ بہت ہی وسیع و عریض تھا۔ عملے کے کئی آدمی پھر دوڑے گئے۔ اب اندھیرا پھیل گیا تھا، بتیاں جل رہی تھیں، لیکن تاریک جگہ بھی کم نہیں تھی۔ روشنی کے مختلف انتظامات کر کے عملے کے آدمی گمشدہ پاگل کو ڈھونڈتے پھرے۔ انہیں کون بتاتا کہ گمشدہ پاگل پاگل خانے کے قریب ہی ایک مکان میں موجود ہے اور وہ پاگل نہیں ہوش و حواس کی باتیں کہہ اور سن رہا ہے۔ عبدالستار جب 4 بجے گھر پہنچا تھا تو اس نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ ڈاکٹر رشید کے بال جلد بازی میں چھوٹے کیے گئے تھے اور داڑھی بھی بڑی عجلت میں تراشی گئی تھی۔ اس نے بہتر سمجھا کہ یہ ذرا اچھی شکل میں تراشے جائیں۔ کسی حجام کو بلانا محفوظ نہیں تھا، کیونکہ بات نکل سکتی تھی کہ یہ حجام عبدالستار کے گھر ایک آدمی کے عجیب طرح سے کٹے ہوئے بال سلیقے سے تراشنے کے لیے گیا تھا۔ اس کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ عبدالستار نے خود ہی کینچی اور کنگھی سے رشید کے بال بہتر طریقے سے تراش لیے اور داڑھی کی بھی اچھی شکل و صورت بنا دی۔ شیو نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ شناخت کا خطرہ تھا۔ جس وقت ڈیوٹی آفیسر کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد اندر کا عملہ ایک بار پھر ٹارچیں اور دوربینیں لے کر ڈاکٹر رشید کو پاگل خانے کے تاریک گوشوں میں ڈھونڈ رہا تھا، اس وقت ان کا گمشدہ پاگل اچھی طرح نہا دھو کر کھانے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اب عملے کے آدمی بارکوں کی چھتوں پر بھی جا چڑھے تھے جو ہموار اور سیدھی تھیں، یعنی سلیٹوں والی مخروطی چھتوں پر بھی گئے تھے۔ گمشدہ پاگل کا کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا۔ رات گزر گئی۔ صبح پاگل خانے کا ڈاکٹر انچارج آیا تو ڈیوٹی آفیسر نے رپورٹ دی کہ فلاں بارک سے ایک پاگل پچھلی شام لاپتہ ہو گیا ہے۔ اس نے گمشدہ پاگل کے بال ڈاکٹر انچارج کی میز پر رکھ دیے۔ ڈاکٹر انچارج نے ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ ڈالے۔ اس پاگل کا نام عبدالرشید لکھا ہوا تھا۔ کیا یہ وہ ڈاکٹر نہیں تھا؟ یہ نام سن کر ڈاکٹر انچارج نے چونک کر پوچھا، پتہ کرو کہ یہ وہ امبالے والا پاگل تو نہیں تھا جسے انٹیلیجنس والے یہاں داخل کروا گئے تھے؟ فوراً رجسٹر منگوایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ وہی پاگل ہے جو امبالہ کے ملٹری اسپتال سے داخل ہوا تھا۔ ڈاکٹر انچارج کو یاد آیا کہ دلی سے انٹیلیجنس کے 3-4 افسر اسے لینے آئے تھے اور ڈاکٹر انچارج نے خود ہی اس کی حرکتیں دیکھ کر اور باتیں سن کر فیصلہ کیا کہ اس پاگل کی صحت یابی کا کوئی امکان نہیں اور اسے اب یہیں ملنا ہوگا۔ انٹیلیجنس کے افسروں نے بھی رائے دی تھی کہ اب اسے لا علاج پاگل ہی سمجھیں گے۔ اس نے ایسا تاثر دیا تھا جیسے اب وہ اسے دیکھنے کبھی نہیں آئیں گے۔ اتنے مہینے گزرنے کے بعد بھی وہ نہیں آئے تھے۔ ڈاکٹر انچارج نے ڈیوٹی آفیسر کی پوری رپورٹ سن کر اسے فارغ کر دیا اور اس کے بعد اس بارک کے ڈاکٹر انچارج کو بلایا۔ وہ عیسائی ڈاکٹر ولیم تھا۔ فوراً آ پہنچا۔ ڈاکٹر انچارج نے اسے بٹھا لیا۔ پہلی بات یہ پوچھی کہ وہ امبالے والا پاگل ڈاکٹر اب حال میں کیسا ہے؟ برے ہی حال میں تھا سر، ڈاکٹر ولیم نے بتایا۔ وہ تو لا علاج حد تک پہنچ چکا تھا۔ اب یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ گزشتہ شام سے لاپتہ ہے۔ میرے لیے کیا حکم ہے سر؟ حکم نہیں ولیم، ڈاکٹر انچارج نے کہا، مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ میں کسی لمبی چوڑی کارروائی میں نہیں الجھنا چاہتا۔ جتنے مریض اس مینٹل ہاسپٹل میں ہیں وہ ہمارے قیدی نہیں، مریض ہیں۔ اگر کسی مریض کے عزیز اسے ملنے آئیں اور نظر بچا کر اسے کسی طرح یا گیٹ کے سنتری سے مل کر ساتھ ہی لے جاتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس مریض کے متعلق میں اس لیے کچھ پریشان ہو گیا ہوں کہ انٹیلیجنس کی طرف سے یہاں داخل کیا گیا تھا، کہیں وہ آ کر اس کے بارے میں پوچھ نہ لے۔ شاید ایسا کبھی نہ ہو سر، ڈاکٹر ولیم نے کہا۔ وہ تو صاف فیصلہ سنا گئے تھے کہ اس شخص کو اب بھول جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ اپنے ریکارڈ سے انہوں نے اس پاگل کو رائٹ آف کر دیا ہوگا۔ مجھ سے بہتر اور کون جانتا ہوگا؟ میں اسے ہر روز دیکھتا ہوں۔ اس کی حالت بگڑی ہے، سنبھلی نہیں۔ میری نظر اس پر صرف اس لیے جاتی ہے، جو کچھ بھی اس کا جرم تھا وہ ڈاکٹر تھا۔ ڈاکٹری کے رشتے سے میں اسے صرف دیکھتا تھا اور کر کچھ نہیں سکتا تھا۔ کیا اس کے رشتہ دار اسے دیکھنے آتے ہیں؟ ڈاکٹر انچارج نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کوئی نہیں آتا، ڈاکٹر ولیم نے جواب دیا۔ گیٹ کے رجسٹر میں دیکھ لیتے ہیں۔ اسے دیکھنے میرا خیال ہے کوئی نہیں آتا۔
شاید اس کے گھر والوں کو معلوم ہی نہ ہو کہ وہ یہاں ہے، یہ انٹیلیجنس کا ملزم ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، ڈاکٹر انچارج نے کہا۔ انٹیلیجنس نے اسے اس لیے بیکار سمجھ کر یاد ڈھپ کر دیا ہے، ویسے بھی بدبخت مسلمان ہے، ہمیں ذاتی طور پر اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر کہیں بھاگ گیا ہے تو جانے دو، سڑکوں پر گھومتا پھرتا کسی گاڑی کی ٹکر سے اگلے جہان پہنچ جائے گا۔ لیکن ڈاکٹر ولیم، ہمیں اپنے ریکارڈ کا پیٹ بھرنا ہے۔ آپ اپنی رپورٹ میں لکھ دیں کہ یہ لا علاج تھا، اور اب اس کی ذہنی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ بارک سے دور نکل جاتا اور اسے واپس لانا پڑتا تھا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ کیا لکھنا ہے، ادھر ادھر کی رپورٹیں لکھوا کر اسے اپنے ریکارڈ میں لا دیتے ہیں۔ آپ جیسے کہیں گے ویسے ہی ہو جائے گا، ڈاکٹر ولیم نے کہا۔ اسے ہم اپنے ریکارڈ میں دفن کر دیں گے۔ ڈاکٹر انچارج ہندو تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ ڈاکٹر رشید تقریباً نارمل ہو گیا تھا، اور ڈاکٹر ولیم کی کوششوں اور ہمدردی کا نتیجہ تھا۔ ڈاکٹر ولیم کو یہ بھی معلوم تھا کہ عبدالستار ڈاکٹر رشید کو فرار کروائے گا۔ یہ کام ہو گیا۔ ڈاکٹر ولیم خوش تھا، وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ رشید یہاں سے نکل جائے۔ وہ خود ہندوؤں کا ستایا ہوا آدمی تھا۔ ڈاکٹر انچارج نے تو ولیم کو عیسائی سمجھ کر بڑی بے تکلفی سے کہہ دیا تھا کہ گمشدہ پاگل بدبخت مسلمان تھا، اور ڈاکٹر انچارج کو معلوم نہ تھا کہ ڈاکٹر ولیم صبح عبدالستار کے گھر ڈاکٹر رشید یعنی گمشدہ پاگل سے ملایا اور اسے مبارکباد بھی کہہ آیا تھا۔ ڈاکٹر ولیم نے وہ تمام کاغذات خود تیار کیے جو ڈاکٹر انچارج نے اسے تیار کرنے کو کہا تھا، اور پھر یہ کاغذات ریکارڈ میں رکھ دیے گئے۔ اس طرح ڈاکٹر رشید آگرہ کے پاگل خانے کے ریکارڈ سے غائب ہو گیا تھا۔